अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। हस्बे रिवायत आज हमारे साथ आर राजा साहब हैं और आप जानते हैं कि राजा साहब अपने रिवायती धुआंधार अंदाज में मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर और इवन सियासी मौज़ूआत पर भी इजहार ख़याल करते हैं और बड़ा खुल कर इजहार ख़याल करते हैं। आज हमारे साथ हैं और आज एक ऐसा मौजू है जिसका ताल्लुक़ इस्लामी दुनिया के साथ है और ये एक तरह का इंटरनेशनल इशू भी है। जी हाँ, आप जान गए होंगे कि आजकल सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान टेंशन। तो इस मौजू पर आज आर राजा साहब के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर कौन कौन से अहम पहलू हैं इस इशू के, इनका उस पर क्या ख़याल है और अदरवाइज़ दुनिया में किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं आर राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आप फिर मेरे साथ हैं और जवाब दो में आप हमेशा सवाल खड़े करते हैं। देखते हैं आज आप कौन से सवाल खड़े करेंगे। राजा साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान टेंशन अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है और इनके दरमियान जो मामला चल रहा है वो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से चल रहा है। 70 साल तकरीबन गुज़र चुके हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। आप जानते हैं कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पर भी है, यूनाइटेड नेशंस में भी ये मसला जो है वहाँ पर मौजूद है और इसके हल के लिए बातचीत होती रही है वक्तन फ़वक्तन, और इस्लामी दुनिया में भी इस पर बातचीत होती है, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। बल्कि अगर आप देखें तो रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उसमें इन दोनों के माबैन टेंशन एक मरतबा फिर बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मिला जुला रद्द अमल है इस्लामी वर्ल्ड में भी। अगर आप देखें तो कहीं इसको बहुत सख्ती से कंडेम किया जा रहा है इसराइल को और कहीं बिल्कुल खामोशी है, ठंड प्रोग्राम है, कोई ख़ास रद्द अमल नहीं है उस पर। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को इस पर किस अंदाज में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, आज सुबह मैं घर से निकला काम पे जाने के लिए, तो एक चौराहे पर मैंने एक मजहबी तंजीम है पाकिस्तान की बड़ी मशहूर, उसके कुछ बैनर्स देखे जिस पर तहरीर था, हुक्मरानों अल कुद्स तुमको पुकार रहा है। ओके। मेरा पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम मजहबी जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, उनसे सवाल है कि अल कुद्स जो है पाकिस्तानी कौम को क्यों पुकार रहा है? उस कौम को जो फितराने के चौवल खाकर जिंदा रहती है, जो खरैत की वैक्सीन लगवाकर जिंदा है, उस कौम को अल कुद्स पुकार रहा है। और अल कुद्स जो है सऊदी अरब के अय्याश हुक्मरान को क्यों नहीं पुकारता? अल कुद्स कतर को क्यों नहीं पुकारता? अल कुद्स दुबई और ओमान को क्यों नहीं पुकारता? अल कुद्स कुवैत को क्यों नहीं पुकारता? अल कुद्स शाम और लेबनान और मिस्र को क्यों नहीं पुकारता? ये पाकिस्तान के भूखे नंगे अनपढ़ जाहिल लोगों को क्यों पुकारता है? और ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान खुद 70 सालों से अपने पड़ोस में मौजूद कश्मीर का एक इशू है जिसको आज तक उसके लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि आज के दौर में यह माना जा चुका है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को बेच दिया। कश्मीरियों को भी तो पाकिस्तानियों को पुकारते हुए 70 साल ही गुजर चुके हैं। जी वही है। और अल कुद्स जो है यहां से कई हजार मील दूर बैठकर पाकिस्तान के भूखे नंगे और वो क्या कह सकता हूं, क्या कहूं इससे ज्यादा, अपनी कौम को उनको पुकार रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे जंग हो रही है और हम यहां बैठकर अपने मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं। ये जो मजहबी जमातें हैं, ये 1980 की दहाई में रूस और अमेरिका की लड़ाई को क्यों भूल गए, जिसमें हमने मुजाहिदीन बनकर अफगानिस्तान के में लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा आज तक पाकिस्तानी कौम हैरवन
کلاشنکوف کلچر، بم دھماکے، دہشت گردی، تباہ و بربادی کی صورت میں آج تک بھگت رہی ہے اور کئی دہائیوں تک بھگتتی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو دین کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو بھول کر صرف اپنی ذاتی انا کی تسخین کی خاطر پاکستانی قوم کو القدس پکار رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو راجہ صاحب جو مذہبی لوگ ہیں وہ تو بالکل کر رہے ہیں، لیکن اس میں نے ایک اور ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا اینکرز ہیں، اسپیشلی جو ٹی وی میڈیا اینکرز ہیں، ان کی زبان جو میں نے سنی ہے، ان کی لینگویج جو میں نے سنی ہے، وہ تو کچھ ایسی ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں حکمرانوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ وہ تو اس طرح کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی تک ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ شیخ صاحب، ان جو دکانداری ہے بیسیکلی، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر سٹیج ڈرامے جو تھے بڑے لوگ شوق پہ ٹی وی چینلز پر اور یہ کیبلز کے اوپر چلتے تھے، یا جن کی جیب میں پیسے ہوتے تھے وہ جا کے لائیو تھیٹر میں دیکھتے تھے۔ آج لوگوں کے پاس کیونکہ وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو یہ جو پہلے ایک دو چینل ہوتے تھے اب تو درجنوں چینل ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی دکان تو چلانی ہوتی ہے، آپ کو ان کو نظر انداز کر کے وہ چیز عوام کے سامنے رکھیں جس سے عوام کو اور آپ کے ملک کو، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو۔ اور اس کے لیے پھر آج آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا اللہ کے حکم سے، مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں جا کے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ آپ کمزور تھے، آپ نے مدینہ کے ارد گرد جتنے یہودوں اور نصارہ تھے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا۔ ایگریمنٹ موجود ہے، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد، امن ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر اپنی طاقت کو بڑھایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بارہا دوسرے کفار مکہ کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور ان کو کاؤنٹر کیا اور خود اپنی طاقت کو بڑھاتے چلے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ بھی بھاگ گئے اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے سامنے اوقات ہی کچھ نہیں ہے؟ آپ ایک میزائل چلاتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ 1000 میزائل، ایک ان کا گولہ چلتا ہے، بم چلتا ہے، اور وہ پورے فلسطین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لاکھوں کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، اور آج کی تاریخ تک 200 سے 300 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے راج صاحب، جو وہاں پہ حکمران ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو تو کبھی خراش بھی نہیں آتی، وہ خود محفوظ ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے، وہ تو سب محفوظ ہیں، اور وہ بہترین انداز میں اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اور شہید کون ہوتے ہیں؟ یہ غریب غربا جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور جو باہر نکل کر پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کاروبار ہو رہا ہے؟ یہ کیا ان لوگوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر، اس سارے سین کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے سے 2 الفاظ ہیں۔ یاسر عرفات جو مسلم دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں کے اندر، ایک یہودن سوہا علی اس کا نام تھا، جو اس کی عمر سے آدھی سے زیادہ کم تھی، اس سے شادی کی اور اسی کی زلفوں کا اسیر رہتا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایسی ہی ہسٹری ہے۔ آپ کی بدقسمتی یہ ہے، آج ہم پاکستانی بینگ پاکستانی بات کرتے ہیں، فلسطین میرا مسئلہ ہے، میرے مسلمان قوم کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل جو یہ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے، بالکل۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ مجھے یہ بتائیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا کوئی آپس میں مقابلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی اکانومی کے لحاظ سے، کوئی فوجی طاقت کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی اسرائیل کے پاس پوری یورپین ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، اور آپ کے پاس اپنے لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ آپ کس بنیاد پر اسرائیل کو اور فلسطین کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، لڑ پڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں؟
بالکل ٹھیک. پاکستانی قوم یا مسلم دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کس بنیاد پر؟ بالکل. آپ میں کیا اتنی طاقت ہے کہ آپ یو این او کے لیے سے ایک قرارداد لے کے دے سکیں؟ او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کنڈم کر سکے کہ جناب یہ اسرائیل غلط کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے وہ حل کیوں نہیں دیتے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا؟ آپ مدینہ گئے, آپ نے یہودیوں سے معاہدے کیے اور مل کے ان کے ساتھ رہتے رہے, ان کو انگیج کیا. آپ ان کو اس حال کی طرف لے کے نہیں آتے, ادھر ان کو مروا رہے ہیں, ادھر آپ اپنے ملک کے اندر آگ لگا دیتے ہیں. آپ کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, آپ القدس میں جہاد کرنے چلے جاتے ہیں, اور آپ نے جو اس سے پہلے جتنے جہاد کیے ہیں ان کے رزلٹ آپ کے سامنے نہیں ہے. ان رزلٹس کے بدولت پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا ہے, پاکستان نے کتنی تباہی برداشت کی ہے, اور کب تک کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک. آپ کیسے لوگ ہیں؟ کس بنیاد پر آپ یہاں بیٹھ کر القدس آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کو جانے کے لیے تیار ہیں؟ جذباتی نوجوانوں کو لے جاتے ہیں. یہ جو علماء ہیں, یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں جو ان جہادوں میں شہید ہوئے ہیں؟ صرف میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. خدا کے لیے میں اپنی قوم سے, اپنے لیڈروں سے یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کو یہ مجاہدین مت دو, ان کو انجینئر دو, کیمیکل انجینئر دو, سافٹ ویئر انجینئر دو, مکینیکل انجینئر دو. آپ کے لیے میں مزے کی بات بتاتا ہوں, پاکستان کا شاہین 3 میزائل ایک 28 سال کے بچے نے ڈیزائن کیا ہے. 28 سال کے بچے نے اس کا پورا سافٹ ویئر اور مکینیکل سسٹم بنا کے دیا ہے, اور ایک بندے سے پوری دنیا کانپتی ہے. ایسے مجاہد تیار کریں جو ایسی ٹیکنالوجیز پر کام کرے جس کو دیکھ کر دنیا بھی دھنگ رہ جائے. آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ ایک بندوق لے کر میزائل کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آج کا دور ہے کہ آپ کے کندھے پر بھی میزائل ہونا چاہیے. اس کو بنانے والے موجود ہو, جس سے ایک مجاہد سے 1000 کافر ڈرے, نہ کہ ایک کافر سے 1000 مجاہد کو مروا رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک. ان کی ٹیکنالوجیز کو دیکھیں, یہ ایک 100 میزائل چلاتے ہیں, 99 میزائل جو ہے فضا میں تباہ کر دیتے ہیں. ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے, ان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. 7 ارب ڈالر کا اسلحہ وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اسرائیل, اور اس کے بدلے میں آپ خرید رہے ہیں, آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے ملک کے لیے ایسے لوگوں کو بناتے, ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے جو اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, مسلم دنیا کے لیے ایسی چیزیں بنائیں جن سے وہ ڈرے. بالکل. آپ جاہل لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, مسلمان قوم کو تباہ و بربادی کے دانے پہ لے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, انتخابی نعرے چلتے ہیں, اس پہ آپ جیو پاکستان, مرے پاکستان. آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں اپنے ہی ملک میں آگ لگا دیتے ہیں, اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد مار دیتے ہیں. کتنے لوگ یہ پچھلے دنوں شہید ہوئے ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل وہی ہے جو انٹرنیشنلی, جو یورپ نے اپنایا. انہوں نے اپنے اختلافات کو بلا کر اپنی قوم, اپنی یونین کی ترقی کے لیے استعمال کیا ہے. برطانیہ, جرمن اور شاید کوئی ایک دو اور ملک ہیں جو مل کر طیارہ سازی کا کام کرتے ہیں. دنیا کے جدید ترین طیارے بناتے ہیں اور پوری دنیا کو دیتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ملک کے اندر, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب, دبئی, قطر, کویت نے پاکستان کے خلاف ووٹ کیا, انڈیا کے حق میں ووٹ دیا. اور آپ آج بھی یہاں بیٹھ کر فلسطین, قدس بلا رہا ہے. بالکل ٹھیک. قدس نہیں بلا رہا ہے. اور نہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں, اپنی قوم کے لیے کچھ کریں, اپنی قوم کے نوجوانوں کو وہ رستہ دیں جس سے پہ چل کر ان کا بھی مستقبل یہاں ہو, ان کا مستقبل بھی خوبصورت اور آپ کے ملک کا بھی خوبصورت. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز اور بتائیے کہ یہاں پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں کہ قدس پکار رہا ہے, لیکن جو عرب ورلڈ جن کی ٹائز وہاں پر زیادہ سٹرونگ ہیں, ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو بالکل رسپونڈ نہیں کرتے. سر آپ یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمران جن کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں, اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے, ان کی عیاشی میں جو چیز خلل ڈالتی ہے وہ اس چیز سے دور ہو جاتے. وزار راجہ صاحب آج پھر ہمارے ساتھ تھے اور اپنے روایتی دھواں دھار انداز میں مسئلہ فلسطین پر بات چیت کر رہے تھے. ایک بات انہوں نے بہت زبردست کی ہے کہ القدس ہمیں پکار رہا ہے, لیکن پاکستان فرسٹ. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.